सामीन करम, मज़ाहिब दुनिया या अक़वाम आलम, पूरी दुनिया में जो लोग मौजूद हैं तो वो अपने अपने एतबार से जो चाहते हैं, जिसकी चाहते हैं, जैसी चाहते हैं वैसी इबादत करते हैं। तो इबादत से मुताल्लिक़ आपको मैं आज जानकारी दूंगा कि इबादत क्या चीज़ हुआ करती है। तो इसको आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा और मैं समझता हूँ थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए, आपके बहुत काम की चीज़ होगी ये इबादत को समझना। मैं आपको इस इबादत के बारे में जो बातें बतलाऊँगा, तो इबादत किसे कहते हैं, इबादत के और क्या क्या नाम हैं, इबादत के काम क्या क्या हैं, इबादत का तरीक़ा क्या है, और इबादत होना भी चाहिए या नहीं, और इबादत क्यों की जाए, इबादत के फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको ये नॉलेज पूरी दूंगा इंशाअल्लाह। लिहाजा आप थोड़ा सा इत्मीनान रख कर के बैठें और तन्हाई की जगह में होकर के बैठें और ध्यान से तवज्जो से ज़रा सुनिएगा, आपको बहुत सारी इसमें नॉलेज मिलेगी। ऐसा कंप्लीट बयान आपको ज़रा कम ही सुनने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इबादत आपको बता दूं कि इबादत ये चीज़ क्या हुआ करती है, इसको ज़रा आप सुनिए। तो इबादत किसे कहते हैं पहले ज़रा आप ये समझें, तो आपको समझ में इंशाअल्लाह आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इबादत कहते किसे हैं, इबादत चीज़ क्या होती है। तो इबादत हर उस अमल को कहते हैं, हर उस काम को कहते हैं जो आजिज़ी और इनकिसारी, यानी अपने आप को कमज़ोर और बिल्कुल हेच और बहुत ही ज़्यादा किसी लायक ना समझने के एतबार से कोई काम किया जाए अपने माबूद के लिए, जिसको भी हम अपना माबूद समझ रहे हैं उसके लिए कोई काम किया जाए और उस माबूद को राज़ी और खुश करने के लिए किया जाए, उसकी रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जाए, तो उस अमल को जो आप करेंगे उस अमल के करने को इबादत कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि इबादत किसे कहते हैं। इसके बाद में हम अगला पॉइंट आपको बताते हैं कि इबादत के नाम दुनिया वाले और क्या दिया करते हैं, किस चीज़ को इबादत कहा करते हैं। तो अगर आप ये समझेंगे तो समझ में और ज़्यादा क्लियर होगा, आपके आएगा कि दुनिया वाले दूसरे और किन किन नामों से इसको कहते हैं। तो जो हमारे और आपके माहौल और मुआशरे में समझा जाता है तो वो कहा जाता है इबादत के दूसरे नाम, जैसे पूजा पाठ करना, ये भी इबादत है अपने एतबार से, और वर्शिप एक लफ्ज़ है इंग्लिश का, तो ये भी एक इबादत में के लिए बोला जाता है। ऐसी वंदना, पिरे और परस्तिश, ये सब चीज़ें जो हैं, ये अल्फाज जो हैं, अलग अलग वर्ड्स, ये इबादत के लिए बोले जाते हैं। तो आप चाहे अरबी में कह लें इबादत, चाहे उर्दू में कह लें इबादत, चाहे वंदना कह लें या वर्शिप कह लें, पूजा पाठ कह लें, बात एक ही है कि आप गोया के इबादत के लिए बोल रहे हैं ये तमाम वर्ड्स, ये तमाम अल्फाज। तो कोई कहता है कि मैंने फ़लाँ की परस्तिश की, मैं फ़लाँ की पूजा पाठ करता हूँ, तो मतलब यह है हम फ़लाँ की उसकी वर्शिप करते हैं, तो ये सब माना कहलाएगा कि आपने उसकी पूजा की है, आपने उसकी इबादत की है। अब ज़रा थोड़ा सा ये देख लें कि इबादत किन किन कामों के करने से ज़ाहिर हुआ करती है, यानी कैसे हम कहें कि इसने ये इबादत की है, कौन सा ऐसा काम किया है तो ये इबादत ये कर रहा है, आपको समझना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ मैंने इबादत की है या नहीं, या मेरा ये काम इबादत हुआ या नहीं हुआ। तो मैं पूरी डिटेल तो आपको नहीं दे पाऊंगा, बहुत सारे काम हुआ करते हैं, मगर कुछ बातें आपको ज़रूर बतला रहा हूँ कि इबादत कहते किसे हैं, यानी उसके काम क्या हुआ करते हैं। तो इबादत के काम होते हैं, जैसे आप मान लीजिए चढ़ावा चढ़ाना, या दूसरा काम नज़र मानना किसी के लिए कि भाई हमारा ये काम हो जाए, आप हमारा ये काम अगर कर देंगे तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे, तो ये नज़र मानना भी एक इबादत है। ऐसे ही मिन्नत दुआ मांगना, यानी कि आप हमें ये दे दीजिए, कहीं पर भी खड़े होकर किसी से भी आप कुछ कहते हैं तो आप दुआ मांगते हैं, चाहे वो हाथ फैला करके मांगें, तो मतलब खड़े होकर के सर ऐसे झुका के मांगें, या कुछ भी करके कहें आप, तो वो जो दुआ मांग रहे हैं आप, तो ये आपका दुआ मांगना भी इबादत है। ऐसे ही घूमना, चक्कर लगाना, जिसे आप अपनी ज़बान में मुस्लिम लोग तवाफ़ करना कह सकते हैं, तो किसी के इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसे घूमना, चक्कर लगाना, तो ये भी इबादत कहलाता है, इसको भी इबादत कहते हैं।
اور ایسے ہی جھکنا کسی کے سامنے اور سجدہ کرنا یعنی ماتھا ٹیکنا تو یہ بھی عبادت کہلاتا ہے، اور بلی چڑھانا جسے کہتے ہیں ہم اور آپ قربانی دینا، تو قربانی دینا یعنی بلی چڑھانا بھی ایک عبادت ہے جس معبود کے لیے بھی کیا جائے، اور امید رکھنا کہ مجھے ان سے یہ امید ہے کہ یہ صاحب ہمارا ایسا کام کر دیں گے، اور ایسی ڈرنا کہ اگر ہم نے ان کو ناراض کر دیا یا یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمیں خوف لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے ان کی ناراضگی سے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ ایسے سب کام جو ہیں، مدد مانگنا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی سے مدد کے لیے پکارا، کسی کو بھی کسی بھی وقت پریشانی میں گھر گئے آپ مبتلا ہو گئے تو آپ نے کسی کو مدد کے لیے پکارا، تو گویا یہ کام بھی آپ کا ایسا کرنا یہ بھی آپ کا عبادت ہوا۔ یہ سارے کام عبادت میں ہیں، اور بھی کام عبادت کے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی کام میں نے جو آپ کو گنائے اور بتائے تو صرف یہی عبادت کے کام ہیں، اور بھی عبادت کے کام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اس طریقے سے سن لیا کہ یہ عبادت کے کام ہوئے۔ اب اس کے بعد میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عبادت کا آپ طریقہ کیا ہو۔ تو عبادت کا طریقہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر قوم میں اور ہر مذہب میں اپنے اپنے الگ جو معبود ہوا کرتے ہیں، تو ان معبودوں کے اعتبار سے انہوں نے اپنا اپنا عبادت کا طریقہ بنا رکھا ہے، اور ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ مسلم کا اپنا الگ طریقہ ہے، غیر مسلموں کا اپنا الگ طریقہ ہے، تو طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے معبود کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے وہ کام کیا ہے، تو وہ آپ کا عبادت ہو گیا۔ کیا کیسے ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، کیسے کیا ہے وہ آپ جانیے، طریقہ سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ایسی اب آپ یہ سنیے اگلی بات کہ عبادت ہونا چاہیے یا نہیں، تو اس کا جواب تو بالکل آسان سا ہے، اور آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ پوری دنیا کے لوگ، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی بدھ مت ہو، جین مت ہو، جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے، اور غیر مسلمین میں ہمارے ہندو بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے لوگ بہرحال یہ تو مانتے ہیں کہ عبادت ہونا چاہیے۔ تو عبادت کے لیے ذہن تیار ہے، اور عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہاں بھئی پوجا پاٹ عبادت ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کی ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ایک الگ ہے، لیکن بہرحال عبادت ہونا چاہیے، یہاں تک یہ تو کلیئر ہوا نا کہ ہاں عبادت ہونا چاہیے۔ عقل انسانی، تمام دنیا کے انسانوں کی عقل یہ بات قبول کرتی ہے کہ عبادت ہونی چاہیے، اسی لیے لوگ اپنے اپنے معبودوں کی اپنے اپنے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کا کیا جانا بہرحال یہ عقل انسانی کو تسلیم ہے، قبول کرتی ہے، مانتی ہے، تو عبادت ہونا چاہیے، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ نہیں ہونا چاہیے یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، ساری دنیا مانتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ دہریہ قسم کے یعنی نہ ماننے والے، عبادت کو قبول نہ کرنے والے، یہ آپ کو بہت کم پرسنٹ میں شاید کہیں ملیں، جن کی کوئی گنتی اور شمار نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر ہوں گے تو ان کا کوئی شمار دنیا میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو انسانیت سب کی سب اس بات پر نظر آئے گی، ملے گی، جمی ہوئی ملے گی کہ وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں یا قبول کرتے ہیں کہ ہاں بھئی عبادت ہونی چاہیے، پوجا پاٹ کسی کی بھی ورشپ ہونی چاہیے۔ اچھا عبادت کیوں ہو، بھئی عبادت کس لیے کی جائے، یہ بھی ایک ذہن میں شاید سوال ہو رہا ہوگا آپ کے، تو میں تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دوں کہ عبادت دراصل کی جاتی ہے اس لیے کہ ہمارا معبود ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے دل کی مرادیں یا ہماری چاہتیں، اور ہم جو مانگنا چاہ رہے ہیں، جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو لینا چاہ رہے ہیں، جو ہم اپنی کوشش اور اپنی تگ و دو اور اپنے محنت سے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، جو چیز اپنے کام کاج سے جو چیز ہمیں نہیں مل پا رہی ہے، وہ ہم اپنے معبود کو راضی کر کے حاصل کر لیں، ہمیں وہ چیز مل جائے، چاہے کسی برائی سے بچنے کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی اچھائی حاصل کرنے کی بات ہو، بہرحال اس لیے عبادت کی جاتی ہے یا لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے عبادت کرنا چاہیے، اس لیے عبادت ہونی بھی چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ بات رہ گئی کہ عبادت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کا فائدہ ہاں یہ ہوا کرتا ہے کہ عبادت جب انسان کرتا ہے اپنے معبود کی،
تو اس کی نیت، اس کا ارادہ یہ ہوا کرتا ہے کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں تو وہ چیز مجھے حاصل ہوگی۔ تو یقیناً عبادت کرنے سے اپنے معبود کی لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ اب کس سے مل جاتی ہے یہ چیز الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے کہ جس معبود کی لوگوں نے عبادت کی ہے اسی نے دیا ہے یا دینے والا کوئی اور ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال عبادت کا فائدہ دنیا والے یہ مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ عبادت کرنے سے ہمیں ہماری ضروریات اور ہمارے دل کی من کی باتیں، ہماری چاہتیں اور جو کچھ ہم لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں اس سے ملتا ہے، اس لیے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ عبادت یہ چیز ہوا کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا جس کی جائے، اب وہ معبود بن جاتا ہے، جس کی آپ عبادت کریں گے وہ معبود بن جائے گا۔ بھئی آپ مسلم ہیں اگر سننے والے تو آپ کہیں گے کہ ہم اللہ کی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کی عبادت ہو جائے گی، اور اگر آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو یہ عبادت کسی اور کی طرف منسوب ہو جائے گی کہ اس نے فلاں کی عبادت کی ہے۔ یعنی جس کے لیے جو ہم نے کام بتلائے تھے آپ کو، یہ کام جس کے لیے بھی آپ کریں گے وہ اسی کی عبادت کہلائے گا۔ تو اتنی باتوں کے سمجھ لینے کے بعد میں آپ نے آج کا یہ بیان سنا کہ عبادت اسے کہتے ہیں۔ اب اگلا بیان آپ انشاءاللہ العزیز سنیں گے کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے۔ دنیا میں مذاہب بہت سارے ہیں، معبود بہت سارے ہیں، لوگوں کے الگ الگ اپنے بنائے ہوئے خدا ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ ان سب کے درمیان میں عبادت کس کی ہونی چاہیے یہ ہم آپ کو سینس کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے سمجھائیں گے کہ واقعی عبادت کے لائق ہے تو ہے کون، یا صرف یہ ایسے کہنے سے ہی بات بن جائے گی کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، تو یہ صرف کہنے سے ہی بات پوری ہو جائے گی، یا واقعی عقل تسلیم کرتی ہے یا نہیں کہ عبادت کے لائق یہ فلاں ہے۔ تو ہم دنیا کے درمیان جن کو بھی دیکھتے ہیں وہ ذرا سمجھیں گے کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ حضرات گرامی، یہ آپ کو تبلیغ کے اعتبار سے ہمارا یہ ویڈیو اور یہ بیان ہمارا آپ کے بہت کام کا ہے۔ آپ اس کو دھیان سے سنیے اور پھر دوسروں سے شیئر کیجیے۔ آپ کے مسلم بھائی ہیں یا غیر مسلم بھائی ہیں، یا مسلمانوں میں سے بھی آپ کے کچھ بریلوی حضرات ہیں، دوست ہوں گے، کچھ دیوبندی آپ کے دوست ہوں گے، یہ آپ کے ایسے دوست جو صاحبان ہوں گے ان سے آپ شیئر کریں، یہ باتیں سمجھائیں، ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا یہ عمل واقعی عبادت ہے یا نہیں، اس کو عبادت کہا جانا چاہیے یا نہیں، اور اگر یہ عبادت میں داخل ہیں ہمارے یہ کام تو ہمیں کس کی کرنی چاہیے یہ اگلے ویڈیو سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ابھی اتنا ہی، باقی باتیں پھر انشاءاللہ